मैसिव जो जगलिंग ऑफ डेटा है हुआ है। ये मैं एक बात आपसे ये भी कह दूं कि पिछले हुकूमत के पिछले सालों में भी इसी तरह होता रहा है। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की एक तरह से एक ये प्रैक्टिस हो गई है कि पिछले साल उन्होंने बजट डेफिसिट को 1.5% से कम बताया था, मगर इस साल 3.5%। ये ऐसा कभी हुआ नहीं है। And this reflects not on the ministers, but on the bureaucracy which manages the Ministry of Finance. Okay. और डॉक्टर हफीज शेख के आने से बहुत पहले ये खर्चे हो चुके थे, वो तो आखिरी वक्तों पे आए हैं। वो तो ये तो सवाल हो गया आपका पिछले साल का, यानी कि जो साल अब खत्म हो रहा है। जी जी। अब आप आ जाइए अगले साल। अगले साल में भी कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमें समझ में तो नहीं आई हैं अभी तक। सही। एक तो आपने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के लिए एक पैसा नहीं रखा है, और हम ढूंढते रहे कि शायद एहसास प्रोग्राम जो नया प्रोग्राम है उसके लिए पैसे एलोकेट कर दिए होंगे। बट डॉक्टर साहब एक चीज मैं आपको बता दूं कि जो एनुअल प्लान इन्होंने रिलीज किया है 2019-20 का, उसमें इन्होंने कहा है कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को अब हम जो उनकी वो जो देंगे वो 5,000 रुपए था पर बेनिफिशरी, तो वो जो हम देंगे उसको हम लिंक कर देंगे इन्फ्लेशन से। एंड बट देयर इज नो एलोकेशन, बजटेड एलोकेशन। यू आर राइट। या वो मुनासिब है डिसीजन गवर्नमेंट का, और कल बजट स्पीच में भी मादर साहब ने जरूर इस बात का जिक्र किया। ये बिल्कुल बहुत अच्छा, ये बहुत अच्छा प्रोग्राम इनिशिएटिव्स हैं, और हमें इस बात की बड़ी खुशी हुई कि पॉवर्टी रिडक्शन और कंटेनमेंट के लिए बहुत से इक़दाम लिए जा रहे हैं, मगर वो बजट में इस वक्त रिफ्लेक्टेड नहीं है। ये हमें जरा परेशानी थी। जी जी, बिकॉज आई नो दैट आई वाज। जी डॉक्टर साहब, यही मैं आपको एम्फसाइज ये करना चाह रही थी कि अगर ये सोचिए कि जी डॉक्टर साहब ने जी डॉक्टर साहब, we have to go for a short break. डॉक्टर साहब, we will go for a short break and then we will come back to you. But ये जो चीज़ थी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की, बिजनेस रिकॉर्डर, हम सारे रिपोर्टर्स हम सब देख रहे थे कि जी किधर है ये जो एहसास प्रोग्राम है, जो सिग्नेचर प्रोग्राम है प्राइम मिनिस्टर का, वो हमें कहीं भी नज़र नहीं आया उसकी एलोकेशन। हालांकि उसकी जो तारीफ़ें थी वो काफ़ी जगह नज़र आई हैं। छोटी सी एक ब्रेक लेंगे, प्लीज़ स्टे विद अस। वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन। डॉक्टर साहब, डॉक्टर हफीज़ पाशा साहब से हमारी बात हो रही है। उन्होंने हमें एक्सप्लेन किया था कि किस तरह जो इस साल के जो बजट की जो रिवाइज्ड एस्टिमेट्स दिए गए हैं उसमें काफ़ी मेजर डिस्क्रिपेंसीज हैं, और उन्होंने तो कहा है कि जो बजट डेफिसिट है इनके क्लेम के 7.2% है, इट्स एक्चुअली मोर क्लोजर टू 8.4%। जी डॉक्टर साहब, व्हाट अबाउट द फिगर्स फॉर दिस ईयर? जी मैंने आपसे जिक्र ये कर चुका हूँ कि इस साल के फिगर्स में भी कुछ हमें, जैसे कहते हैं ना, अफसोस कुछ चीज़ों का हुआ है। एक तो ये कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के लिए कोई एलोकेशन रखा नहीं गया है, और दूसरी तरफ एहसास प्रोग्राम का जिक्र तक नहीं है। फिर आप ये देखिए कि जब नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल की मीटिंग्स जो सालाना होती है एनुअल प्लान को तय करने के लिए, जिसकी सरबराही हमारे मुंतखब प्राइम मिनिस्टर साहब करते हैं, उसमें ये डिस्कस हुआ था कि हमारा जो पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है वो तकरीबन 1800 अरब से भी ज़्यादा होगा। जब हमने देखा कि अब ये बजट में कितना एलोकेट किया गया है, तो पता ये चला कि उसे काट दिया गया है और सिर्फ 1500 अरब रखे गए हैं। का स्ट्रैटेजी हमारी ये होनी चाहिए थी, मेरी नाचीज राय ये है कि अगर आप रेवेन्यूज़ में 1500 अरब का इजाफा कर रहे हैं, तो आपकी पूरी कोशिश ये होनी चाहिए कि करंट एक्सपेंडिचर में कंट्रोल करके जिस हद तक हो सके अपने डेवलपमेंट के अखराजात को बढ़ाएं, ताकि उससे इकोनॉमी में कोई तेज रफ्तारी आए, रोजगार लोगों को मिले और इकोनॉमी चल पड़े। मगर आपने तो ये किया है कि करंट एक्सपेंडिचर को 27% बढ़ाया है, और आपने कटौती कर दी अब डेवलपमेंट स्पेंडिंग की। ये तो नामुनासिब, ये बिल्कुल नामुनासिब। और फिर भी ये मुझे एक और बात कहना है। जी 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 जी
ڈاکٹر صاحب میں صرف بتانا چاہ رہی ہوں کہ جو کرنٹ ایکسپینڈیچر جو ہے انہوں نے جو کٹوتیوں کے بعد اور دا ملٹری کی اور جو سویلین گورنمنٹ کی جو ہے جو کٹوتی کرنی تھی وہ کرنٹ، اور پھر انہوں نے کہا کہ جی ہم نے ہماری جو کیبنٹ ہے انہوں نے والنٹیرلی 10% ڈکلائن لیا ہے سیلریز کا، تو کرنٹ ایکسپینڈیچر جو تھا فار دس آؤٹ گوئنگ ایئر انہوں نے کوئی 18% آف GDP کہا ہے، بٹ فار دا فورتھ کمنگ ایئر اٹس گوئنگ ٹو رائز اپ ٹو 20%. سو اس میں بھی ریز ہوا ہے کرنٹ ایکسپینڈیچر میں، جیسے کہ آپ نے کہا، دیٹ آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ، اٹس انیکسپلیکیبل کہ ساری چیزیں آپ کم کر رہے ہیں تو یہ کس طرح بڑھا ہے. اینڈ بیسکلی دا ریزن از دیٹ دا مارک اپ از گوئنگ ٹو انکریز فرام I think by about 45% revised estimates اس سال کے اور نیکسٹ فسکل ایئر کے. بالکل بالکل تقریباً 900 ارب بڑھے گا. جی جی جی. اور تقریباً جو 1500 آپ نے حاصل کیے اس کے 900 ارب تو چلے گئے سود واپس کرنے میں. اور اس کی بہت بڑی وجہ یہ کہ پچھلے دنوں آپ کو یاد ہوگا کہ اسٹیٹ بینک نے پالیسی ریٹ میں نمایاں طور پر اضافہ کیا تقریباً 150 بیسس پوائنٹس. جب افراط زر آپ کا جو ہے تقریباً آپ سال کا ایوریج 7.2% بتا رہے ہیں، تو پالیسی ریٹ کو 12.25% رکھنے کی لاجک ہمیں سمجھ میں نہیں آئی. اور جو اضافہ ہو رہا ہے وہ زیادہ آپ کے ڈومیسٹک ڈیٹ کے کاسٹ میں ہو رہا ہے. لوگ زیادہ تر یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ایکسٹرنل ڈیٹ کی سروسنگ میں اضافہ اس لیے ہو رہا ہے کہ کرنسی گر رہی ہے، وہ ہے، مگر زیادہ اضافہ آپ کا ڈومیسٹک ڈیٹ سروسنگ کاسٹ میں ہو رہا ہے. تقریباً 2 سال میں 80% اضافہ ہے، اور یہ سب اس لیے ہے کہ آپ نے بہت تیزی سے انٹرسٹ ریٹس کو بہت اوپر لے کے چلے گئے. اب آپ اس کے نتیجے میں دیکھیے کہ ایک طرف تو بڑا زبردست ریونیو موبلائزیشن ایفرٹ لانچ کیا گیا 1500 ارب کا، اور دوسری طرف اس کا تقریباً 60% سود میں چلے گیا، اور ساتھ ساتھ تنخواہوں میں اضافہ، سبسڈیز میں اضافہ، گرانٹس میں اضافہ، پینشنز میں اضافہ. جی تو اس کے نتیجے میں آپ کے پاس گنجائش ہی نہیں بچی کہ آپ ایک بگ پش کرتے ڈیولپمنٹ سائٹ پر. But Dr. Saab, to be پچھلے سال آپ نے بہت کم خرچہ کیا. جی ڈاکٹر صاحب، but you know نتیجہ یہ ہے کہ افسوس اس بات کا ہے کہ ہمارا ایفرٹ یہ ہونا چاہیے تھا، چلے آپ نے ویگورس موبلائزیشن کی ریونیوز کی تو اس کو تو آپ زیادہ ڈیولپمنٹ پہ خرچ کریں تاکہ ایک طرح سے اکانومی میں ایکسپینشن ہو، روزگار پیدا ہوں، غربت میں کمی آئی، مگر یہ تو آپ نے نہیں کیا. ڈاکٹر صاحب I just want to draw your attention to their projected GDP growth rate. وہ جی 2.4% ہے for next year. یہ آپ نے کہا کہ آپ 40 سال سے یہ کر رہے ہیں، ریویو کر رہے ہیں بجٹس کو. اتنا کبھی پہلے کبھی ہوا تھا پروجیکشن 2.4% GDP growth؟ جی اور جی کبھی اس طرح کا. البتہ آپ یہ دیکھیے کہ جو فرق پیدا ہو رہا ہے کہ ہمارے بجٹ سپیچ میں منسٹر صاحب نے 4% گروتھ ریٹ کا ذکر کیا. آپ بجٹ کے ڈاکیومنٹس میں جا کے دیکھیں تو اس میں چھپائے انداز میں IMF کی فگرز دی ہوئے ہیں. نہ صرف اگلے سال 2.4 بٹ اس سے اگلے سال بھی صرف 3. اور اللہ کے فضل سے اگر ہم کامیاب ہوئے تو تیسرے سال جا کے 4.5%. 3 سال آپ جو ہیں اس ملک کے لوگ بیچارے 1 سال نہیں، 6 مہینے نہیں، کم از کم 2-2.5 سال لوگ پریشان زندگی گزاریں گے. اور یہ بھی دیکھیے آپ کے افراط زر اگلے سال فورکاسٹ یہ ہے کہ 11 سے 13% ہوگا، اور اس کے اگلے سال 8.3% ہوگا. جی تو اب یہ کہنا کہ آپ تھوڑا سا برداشت کر لیں، اللہ کے فضل سے 6 مہینے میں 1 سال میں حالات بہتر ہو جائیں گے، ایسی کوئی بات نہیں ہے. ہم پھنسے ہوئے ہیں. ہمیں اپنے فسکل ڈیفیسٹ کو اگلے سال
7.2% سے کم کر کے 3 سال میں 3.6% پہ لانا ہے. صحیح. تو آپ کو ریونیوز موبلائز کرتے رہنا پڑے گا اور ساتھ ساتھ آپ کو اپنے خرچے بھی کم کرتے رہنا پڑے گا. اوکے ڈاکٹر صاحب, one other question. گنجائش کہاں ہے؟ جی ایک اور کوشچن میں آپ سے گنجائش ہے ہی نہیں ہے. جی گنجائش نہیں ہے. ایک میں آپ سے جو سوال پوچھنا چاہ رہی تھی وہ یہ تھا کہ جو پروجیکٹ کیا تھا آئی ایم ایف نے پاکستان کی گروتھ ریٹ, دس از بیفور دا اسٹاف لیول ایگریمنٹ, تو وہ 2.7% کی تھی, 2.4 نہیں کی تھی. تو یہ جو دا فردر ڈیٹیریشن, یہ آپ کا خیال میں یہ آئی ایم ایف has asked them to scale it down or what? Because ابھی تک ڈیٹیلز پروگرام کی تو میرا خیال میں اناؤنس نہیں ہوئی, میرا خیال نہیں, I'm pretty sure کہ اناؤنس نہیں ہوئی جو ڈیورنگ پروگرام تھی, پرائر ہی ابھی تک ہوئی ہیں, پرائر کنڈیشنز. So what do you think about this 2.4? Where did this figure come from? اس کی دیکھیں, میرا خیال یہ ہے کہ اس سال بھی جو ایکسپیکٹیشن تھا جی وہ کچھ کم ہوا. آپ کا ٹارگٹ 6.2 تھا, جی آپ حاصل کر پائے 3.3. اور میری چھوٹی سی گزارش یہ ہے کہ میں اور میرے بچوں نے جو دیکھا جی ڈی پی کے فگرز, تو ہمیں بڑی خوشی ایک بات کی ہوئی جی, اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں, ہمارا پاور سیکٹر جس کو ہم بدنام کرتے ہیں, اور ہر روز میں ٹیلی ویژن پہ سنتا ہوں کہ جی سرکولر ڈیٹ کا پرابلم ہے, گیس کی چوری ہے, بجلی کی چوری ہے, قیمتیں بڑھ رہی ہیں. آپ کو بڑی خوشی ہوگی میڈم صاحبہ کہ پاور سیکٹر کی گروتھ ریٹ اس سال 40%, واللہ 40%. But do you think that is accurate? Dr. Saab, do you think that is an accurate figure? میں آپ پہ چھوڑتا ہوں. آپ مجھے بتائیے کہ دنیا کے کسی ملک میں کسی سیکٹر میں ایک سال میں 40% گروتھ ہو سکتی ہے؟ ہم دیکھیں جی مختلف لوگ ہیں, ہم نے 40% گروتھ بتائی, جبکہ آپ کی جنریشن میں 5 سے 6% اضافہ ہوا. But not this تو year. یہ 40% اگر آپ ہٹا دیں, میری بات سنیے, اگر آپ 40% کا گروتھ ریٹ ہٹا دیں تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کا گروتھ ریٹ 3.3 سے گر کر 2.3 پہ آ جاتا ہے. اب میں اور آپ کو کیا بتاؤں, میرے بچے بڑے پریشان تھے. I just agree with you 100% کہ جو ڈیٹا ہے, جو پچھلے سال کا ڈیٹا, جو آؤٹ گوئنگ ایئر جو جا رہا ہے اور جو اگلے سال کا ڈیٹا ہے, وہ بہت ہی زیادہ there has not been any rationalization. آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ میجر اس کا جو اونس ہے وہ فائنانس منسٹری پہ جانا چاہیے rather than with the minister, with the relevant minister, with the one who mainly handles the portfolio. مگر ڈاکٹر صاحب میرے خیال میں تو جو ہیڈ بندہ ہے اس کو یہ کم از کم کچھ تو دیکھ لینا چاہیے تھا, کچھ تو سنکرونائزیشن ہو جاتی بٹوین دا اسپیچ اینڈ واٹ واز ان دا ڈاکیومنٹ ایٹ لیسٹ. جی بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ. اور اب تو پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس ماشاءاللہ پلاننگ کے ساتھ میرا خیال ہے کہ اٹیچ ہو چکا ہے. جی تو ہم سب کا اندازہ یہ تھا کہ اللہ کے فضل سے اب پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس کی جو کوالٹی ہے اسٹیٹسٹکس کی وہ بہتر ہو جائے گی. مگر یہ 40% گروتھ نے ہمیں خوش تو بہت کیا, مگر یقین کرنا ذرا مشکل تھا. بہت مشکل تھا. alright ڈاکٹر صاحب, لیٹس کم ناؤ ٹو سبسڈیز. آپ نے کہا کہ سبسڈیز جو ہیں وہ بڑھائی جا رہی ہیں. اگین سبسڈیز جو ہیں وہ اٹ از سم تھنگ دیٹ از اپوزڈ بائی دی آئی ایم ایف ایز اے میٹر آف پرنسپل. کیا جو انہوں نے جو سبسڈی جو ہے وہ سب سے زیادہ جو انکریز ہوئی ہے وہ کے الیکٹرک کی ہے انہوں نے, بیکاز جو واپٹا پیپکو کی جو سبسڈی ہے وہ تو زیادہ نہیں انکریز کی فرام ریوائزڈ ایسٹیمیٹس ٹو دا نیکسٹ ایئر. کیس کی جو ہے یا کے الیکٹرک کی جو ہے وہ کوئی 19 بلین روپے بڑھی ہے. How would you look at that? I mean, isn't K Electric now in the process of being sold again? Shanghai آپ نے جی میں کوشش کروں گا جواب دینے کا. جی
बात यह है कि इलेक्ट्रिक को जी पिछले दिनों एक बहुत ही वाज़े तौर पर जी टैरिफ में इजाफा मिला है जी, एक स्पेशल अवार्ड नेपरा के थ्रू, सही, और उसके नतीजे में आपको क्रॉस सब्सिडाइजेशन जो है छोटे कंज्यूमर्स की उसमें इजाफा होगा, ओके इसलिए वो लायबिलिटी बढ़ गई है। ओके, और मिनिस्टर साहब ने ये कहा, एडवाइजर साहब ने कहा है कि हम प्रोटेक्ट करेंगे हमारे जो कंज्यूमर्स हैं जो 300 किलोवाट आवर से कम कंज्यूम करते हैं, ओके, 16 सही, कल बजट स्पीच में इस बात का भी जिक्र हुआ जी कि जो एक्सपोर्टर्स को बिजली की सब्सिडी मिलती है उन्हें हम बेचते हैं 7.5% सेंट फी किलोवाट आवर, सही, वो सब्सिडी 40 अरब के करीब हो जाएगी, ओके 42 टू बी प्रिसाइज। ओके, मगर मैं ढूंढता रहा, वो मुझे नजर नहीं आया। हो सकता है उन्होंने कोई नया बजट सिस्टम डेवलप किया हो सब्सिडीज दिखाने का। I don't know, but डॉक्टर साहब ये चीज़ before we go on a break, I would just like to emphasize जो डॉक्टर साहब ने कहा है कि बहुत सी चीज़ें जो स्पीच में थी जब हमने डॉक्यूमेंट्स में देखा तो वो नहीं मिली, और बहुत सी चीज़ें जो डॉक्यूमेंट्स में थी वो स्पीच में नहीं थी। I think that was actually much less. However, बहुत सारे जो एनालिस्ट थे उन्होंने अपना जो एनालिसिस था वो डॉक्यूमेंट्स पे बेस किया, बहुत कम ने मेरे ख्याल में स्पीच पे किया। देयर विल बी सम वेरिएशन, और मैं अपने सुनने वालों को यही बताना चाहूँगी कि वो जो वेरिएशन है दैट इज़ गॉट नथिंग टू डू विद डिफरेंट पीपल बट मोर टू डू विद उनका सोर्स क्या है। इसके साथ ही हम एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, प्लीज़ स्टे विद अस। वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन। जी डॉक्टर हफीज़ पाशा साहब हमारे साथ लाहौर से हैं। डॉक्टर साहब बताइएगा कि टैक्सेशन मेजर्स के बारे में आपका क्या ख्याल है? जी बात यह है कि अगर आप इस तरह देखें कि ये तकरीबन 14 से 1500 अरब जो हम एक्स्ट्रा रेवेन्यू जनरेट करना चाहते हैं वो किन टैक्सों से हासिल होगा। हमारी उम्मीद ये थी कि ये ज़्यादा इनकम टैक्स से होगा, इसलिए कि इनकम टैक्स जो निज़ाम है वो ज़्यादा टैक्सेस अमीर तबकों से कलेक्ट करता है, और ये एक अच्छे टैक्स निज़ाम का इंडिकेटर है जब आपके इनकम टैक्स के रेवेन्यूज़ में ज़्यादा इजाफा हो। जी मगर फिर मैं और मेरे बच्चे ज़रा परेशान हो गए जब हमने ये देखा कि 1500 अरब में से सिर्फ 400 अरब जो है लगभग वो इनकम टैक्स से उठा रहे हैं। अफसोस 600 अरब सेल्स टैक्स से उठा रहे हैं, और सेल्स टैक्स एक फैला हुआ टैक्स है, सही, इसमें तकरीबन हर चीज़ आ जाती है। अब आप चीनी पे लगाने चले हैं, वेजिटेबल घी पे लगाने चले हैं, तेल पे, कुकिंग ऑयल पे लगाने चले हैं, सीमेंट पे लगाने चले हैं, बेशुमार इंपोर्ट आइटम्स पे लगाने चले हैं, तो 600 अरब आप सेल्स टैक्स से उठाएंगे, और इंपोर्ट ड्यूटी से 300 से 350 अरब, एक्साइज ड्यूटी से 100 अरब, तो यानी कि आप अमीरों से ज्यादा सिर्फ 30% उठा रहे हैं, और आम आदमी से 70% उठा रहे हैं। तो ये कौन सा निज़ाम है? एंड डॉक्टर साहब डोंट फॉरगेट कि जो इनकम टैक्स की थ्रेशोल्ड है वो भी इन्होंने कम की है, सो दैट इज आल्सो फ्रॉम प्रोग्रेसिवली। उसके बावजूद जी वो तो मिडिल क्लास को इफेक्ट होगा That's थोड़ा right. मगर आप इस तरह सोचिए कि कंज्यूमर आइटम्स पे आपने हर तरफ बढ़ाया है सही। सेल्स टैक्स में, वरना 600 अरब एक्स्ट्रा एक साल में 40% ग्रोथ। हम तो उम्मीद कर रहे थे कि ये जो बेशुमार मरात हमने अपने अमीर तबके को तोहफे के तौर पर दिए हुए हैं वो कुछ कम हुए हैं, कुछ कम हुई है, 300 बिलियन के करीब वो कह रहे हैं जी, कम हुई है। जी जी बिल्कुल। अब दूसरी तरफ आप इस तरह देखिए कि इन निज़ाम के जो है नया टैक्स का निज़ाम, उसके नतीजे में क्या असरात होंगे। सही। मुझे 2-3 चीज़ों पर बड़ी फिक्र है। Okay.
ایک تو یہ کہ ہمیں یہ بات مان لینا چاہیے کہ ایکسپورٹس ہمارے بدن کا خون ہے اور ایکسپورٹس ہمارے فیوچر کے لیے حد سے زیادہ ضروری ہیں. آپ نے جا کر ایک وقت پہ نہ صرف زیرو ریٹنگ آف ایکسپورٹس ختم کر دیا مگر آہستہ آہستہ اس کو کم کرتے آپ ایک وقت پہ آپ نے 17% پورا کا پورا بوجھ ڈومیسٹک سیلز پہ ڈال دیا. اب آپ سوچئے کہ یہ کیا چیزیں ہیں. اس میں کپڑا ہے, اس میں فیبرکس ہیں, اس میں لوگوں کے کاسٹیوم وغیرہ ہیں, اور پھر جوتے وغیرہ, اس طرح کی چیزیں ہیں جو ہم ایکسپورٹ کرتے ہیں اور لوکلی بھی بیچتے ہیں. تو اس کا امپیکٹ کس پہ پڑے گا؟ ایکسپورٹر تو چھوڑیے, وہ تو مار کھا گیا, ریفنڈز میں پھنس گیا. اس کا لوکل کنزیومر پہ بھی بہت اثر پڑے گا. اور اسمال اسکیل انڈسٹری جو آپ کی ہے, جو سرجیکل انسٹرومنٹس بناتی ہے, جو اسپورٹس گڈس بناتی ہے, ماشاءاللہ اتنے اچھے پروڈکٹس پروڈیوس کرتی ہے, اس کو بری طرح سے آپ نے متاثر کر دیا. یہ بہت غلط موو تھا. with all due respects, آپ کو ایکسپورٹس کو چھونا نہیں چاہیے تھا اس وقت. دوسری طرف ایک اور ذکر کر دوں کہ آپ نے انویسٹمنٹ سے 2 مراد واپس لے لیے. اس وقت یہ جب انویسٹمنٹ پچھلے سال آپ کا واضح طور پر گرا ہے. وہ کون سے ہیں مراد جو آپ نے واپس لے لیے یا کم کر دیے؟ بیلنسنگ ماڈرنائزیشن اینڈ ریپلیسمنٹ ہمارے ٹیکسٹائل سیکٹر اور دوسرے انڈسٹریز کے لیے بے شمار اس کی اہمیت ہے. ہماری انڈسٹری کو ٹیکنالوجیکلی آگے آنا ہے, کمپیٹیٹو ہونا ہے. پتہ نہیں کیا وجہ ہے کہ آپ نے یہ فیسلٹی جو تھی ٹیکس کریڈٹ کی اس کو آدھا کر دیا. آپ نہیں چاہتے کہ ہماری انڈسٹری ماڈرنائز ہو. دوسری طرف جو ہم انسینٹیو دیتے تھے تاکہ ایک نیا انویسٹر آئے, اپنی مشینری لگائے, تو اس کو پہلے سال ہم ایکسلریٹڈ ڈپریسیشن الاؤنس دیا کرتے تھے. وہ بھی میں نے جب ٹیکس پالیسی مینج کی تھی تو میں نے اس کو 50% کیا تھا. پھر اسحاق ڈار صاحب نے اس کو 25% کر دیا. ماشاءاللہ اس حکومت نے اس کو 0% کر دیا. تو انویسٹمنٹ بھی بری طرح سے ہٹ ہوتا ہے اور ایکسپورٹس بھی ہٹ ہوتے ہیں. یہ 2 سب سے اہم ہمارے میکرو اکنامک ٹارگٹس ہونے چاہیے تھے, اور ان کو ہی آپ نے اس طرح سے ریونیو کی تلاش میں آپ نے نیگیٹو امپیکٹ ان 2 چیزوں پر کر دیا ہے. یہ مجھے افسوس اس بات کا ہے. بٹ ڈو یو تھنک کہ جو بیسک ایسپیکٹس ہیں انڈسٹری کے, جو کہ انویسٹمنٹ انڈسٹری, ایکسپورٹ سیکٹر, یہ گورنمنٹ جو ہے یہ سمجھ نہیں پا رہی ہے, یا ان کی جو ریپریزنٹیشن ہے رزاق داؤد صاحب غالباً کرتے ہیں وہ ٹھیک طرح کر نہیں پائے ہیں, یا پھر وچ از واٹ موسٹ آف اس تھنک از دیٹ آئی ایم ایف کی طرف جانا جو ہے وہ بہت کرٹیکل ہے, بیکاز ٹو اسٹیو آف ڈیفالٹ, تو اس کے جو بھی کنڈیشنز ہیں وہ سارے مان رہے ہیں. Why have they taken such obviously flawed policies is my question. میرا اندازہ اس بات کا ہے, ہم تو ریسرچ کے لوگ ہیں, میں تو ایک ریٹائرڈ پروفیسر ہوں. میرا اندازہ یہ ہے, چونکہ میں کافی سال پہلے آئی ایم ایف کے ساتھ نیگوسیشنز کر چکا ہوں بے شمار مرتبہ. بات یہ ہے کہ آئی ایم ایف نے شاید یہ محسوس کیا ہے کہ پاکستان کو اپنے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کو ٹھیک کرنے کا ایک ہی ہتھیار استعمال کرنا چاہیے, اور وہ کیا ہے؟ کرنسی گراتے جائیں. مارکیٹ بیسڈ ایکسچینج. دس از دا سو کالڈ ایجپٹ فارمولا. ایجپٹ سے ہم لے کر آئے ہیں نا یہ آئیڈیا بھی, اور But ڈاکٹر صاحب ایجپٹ کو تو اتنا زیادہ فورن فنڈنگ ملتی ہے فرام امریکہ. I mean Egypt is the second largest recipient of after Israel of US assistance. ہمیں تو کہیں سے نہیں مل رہی ہے. ہم تو فرینڈلی کنٹریز, اسپیکنگ آف فرینڈلی کنٹریز,
اسپیکنگ آف فرینڈلی کنٹریز ڈاکٹر صاحب یہ انہوں نے مگر اس کے باوجود آپ سوچئے کہ ایک وقت تھا کہ ایجپٹ کا بجٹ ڈیفیسٹ 12% تھا جی ڈی پی کا. اللہ کا شکر ہے کہ ہم وہاں تک نہیں پہنچے, صرف 8 تک پہنچے. Give us a bit more time. اچھا اب آپ یہ دیکھیں, اب میں ایک اور بات کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اگر صرف ایکسچینج ریٹ کو ہی استعمال کرتے رہیں گے, اور مجھے تو اس وقت یہ لگ رہا ہے کہ آپ نے یہ کہا ہے کہ ہم کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کو اگلے سال آدھا کر دیں گے. اس سال تو آپ 27% کر پائے, اتنی کرنسی گرا کر 27% حاصل کیا, اگلے سال 50% حاصل کرنا ہے. کتنی اور گرے گی؟ ڈاکٹر صاحب ایک دو چیزیں میں آپ سے پوچھنا چاہ رہی ہوں. تو میں آخری اس پوائنٹ پہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس کی وجہ سے افراط زر میں ٹھیک ہے بے شمار اضافہ ہوگا, اور خطرہ یہ ہے کہ اگلے سال افراط زر تقریباً اس سال سے 2 گنا ہونے کا خطرہ ہے. Okay, Dr. Saab, we are running short of time. I would like your comment on 2 things. One is کہ جو بجٹ ہے external resources, 2 چیزیں مجھے ڈسٹرب کیا. ایک تو یہ ہے کہ commercial borrowing جو ہے that is going to massively increase from 6.8 billion rupees to 450 billion rupees. ایک تو بہت زیادہ massive increase of commercial borrowing which is very expensive. اور دوسرا جی friendly countries جو ہے نا ان کا انہوں نے بڑا کافی ایڈ کیا ہوا ہے 750 کے قریب بلین روپیز. یہ اس پہ ذرا کامنٹ کیجئے. اینڈ فائنلی آئیڈ لائک اے کامنٹ آن جی میں صرف آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ماشاءاللہ ہماری نئی حکومت کو بھی 1 سال لگا ہے کہ باہر کے لونز پر جو پچھلی حکومت کو عادت ہو گئی تھی, بڑی تیزی سے ان کو بھی عادت ہو گئی ہے. پچھلے سال It's got a narcotic effect, right, when you're in government. Okay. جی اب اس سال جو آپ نے, جب میں پچھلا سال کہتا ہوں تو میرا ذکر اسی سال کا ہوتا ہے, آپ نے گروس بوروئنگ کی ہے $10 ارب کی جی, اور ماشاءاللہ آپ نے بجٹ میں جو اگلے سال کا ٹارگٹ سیٹ کیا ہے $20 ارب, 1 سال میں 2 گنا. صحیح. اور یہ 2 سال, یہ سال ختم ہونے والا اور اگلے سال آنے والا, آپ کے فورن ڈیٹ میں بجٹ ڈاکیومنٹس میں ثابت کیا ہے $23 ارب کا اضافہ ہونے والا ہے. پچھلی حکومت کو ہم بدنام کرتے ہیں کہ انہوں نے 5 سال میں تقریباً 30-35 ارب ڈالر اٹھائے, یہ تو 2 سال میں 23 ارب ڈالر اٹھانے والے ہیں نیٹ. ڈاکٹر صاحب فائنلی ہم بزنس ریکارڈر نے کل بڑی کوشش کی کہ پتہ لگے کہ یہ جو انہوں نے سارے ایسٹیمیٹس دیے ہوئے نا جی فرام فرینڈلی کنٹریز اینڈ کمرشل بینکس اینڈ آل دیٹ, ہم نے کوشش کی پوچھنے کی کہ اور کسٹمز جو ارن کرتے ہیں کہ جی یہ کس ڈالر روپی پیرٹی پہ آپ نے یہ ایویلیویشن کی ہے. اس پہ ہمیں کوئی جواب نہیں ملا, ہمیں صرف یہی کہا گیا کہ جی یہ میں آپ کو بتاتا ہوں کس پہ کیا ہے. جی میں آپ کو بتا دیتا ہوں. جی ڈاکٹر صاحب اگلے سال کی کیلکولیشن جی 150 روپے پہ کی گئی ہے فی ڈالر. اگلے سال کی کیلکولیشن, یعنی کہ امید یہ ہے کہ روپے جہاں ہے وہی رہے گا. آلریڈی 151 ہو چکا ہے, مگر ہماری کیلکولیشن 150 پہ ہے, یعنی کہ کچھ بہتری آئے گی انشاءاللہ. اور دوسری طرف جی ڈاکٹر صاحب آئی رن آؤٹ آف جو 8 سال ختم, تو آپ دیکھیں ہم نے تو بہت سیکھا ہے اس بجٹ سے, اور تھوڑی کوشش کی ہے how not to sound logical, how not to be rational. جی ڈاکٹر صاحب ٹائم بالکل ختم ہو گیا ہے. خواتین و حضرات آپ نے سنا کہ یہ جو ڈاکیومنٹس ہیں جو میں کیری کر کے یہاں لے کر آئی ہوں اسٹوڈیو میں, they are not synchronized, they are not rationalized, مطلب اپنے اندر ہی وہ ریشنلائزیشن نہیں ہے, leave alone with the budget speech. جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے کہا, نہ اس پہ کوئی
ہمیں پتہ ہے کہ جو پروجیکشنز ہیں دے آر بیسڈ آن 150 روپی ٹو دا ڈالر, جو کہ آلریڈی آج میرے خیال میں اس سے زیادہ انٹر بینک ریٹ اس سے بہت زیادہ ہے, 151 کے قریب تو ہے. These are very serious lacunas in the budget documents, in the budget speech. احساس پروگرام کو جو بالکل اگنور کیا ہے, that is another we need to know کہ کیا allocation ہوئی ہے ان چیزوں کے لیے. یہ چیزیں جو ہیں یہ میرے خیال میں تو we are going towards another mini budget because nothing is going to be it's not gelling with what is required in a budget. اجازت دیجیے اسی کے ساتھ, خدا حافظ. السلام علیکم ناظرین, پوسٹ بجٹ ٹرانسمیشن کے ساتھ کراچی اسٹوڈیو سے میں عمران سلطان آپ کی خدمت میں حاضر. بجٹ 2019-20 اب آہستہ آہستہ سمجھ میں آ رہا ہے, اور جو اس کے اوپر کمنٹری جو ہے وہ آ رہی ہے ہمارے کارپوریٹ سیکٹر سے, ہماری جو کنسلٹنٹ جن کی ہے وہ اس وقت لے کر چل رہے ہیں. اور اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ اشفاق تولا صاحب جو ہیں, ان کا تولا ایسوسیٹس جو ہے ان کی ایک کمنٹری ہم تک پہنچی ہے بجٹ کی, اور دیگر بھی آ رہی ہیں. بہت اس میں انہوں نے فوکس کیا ہے تمام چیزوں کو. تولا ایسوسیٹس کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں کہ جو اکنامک سروے کی ان کی بجٹ جو کمنٹری تھی اس میں انہوں نے دکھایا تھا کہ ایک بیلی فلاپ ہوا اور معیشت جو ہے ہماری نیچے گری. آج بڑی انٹرسٹنگ ان کا ایک کور پیج ہے تولا ایسوسیٹس کا بجٹ کے حوالے سے, اس بجٹ کمنٹری کے حوالے سے, جس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ دو راستے ہیں. ایک راستہ جو ہے وہ IMF کی طرف ہے اور دوسرا راستہ جو ہے وہ ریاست مدینہ کی طرف ہے. تو اب اس میں اگر ہم غور سے دیکھیں تو جو یہ راستہ IMF والی سائٹ پہ آ رہا ہے, یہ ہماری اکانومی ٹورڈز IMF کی طرف مڑ رہی ہے. اب یہ دیکھنا ہے کہ ریاست مدینہ جس کا کلیم کیا جا رہا تھا وہاں پہ یہ بجٹ جاتا ہوا نظر نہیں آ رہا. حالانکہ ایسا بھی ممکن ہے, امکانات ہیں, ممکنات ہیں کہ یہ راستہ IMF والا جو ہے آگے چل کے یہاں سے یو ٹرن لے اور یو ٹرن لے کے یہ ریاست مدینہ کی طرف چلا جائے. پورا بجٹ جو ہے میں اس کے اوپر, اسی کانسیپٹ کے اوپر, اسی فلسفے کے اوپر, کیونکہ کل پرائم منسٹر نے جب بجٹ کے بعد اسپیچ کی تھی تو انہوں نے اس بجٹ کو کہا تھا کہ یہ پاکستان کی تاریخ کے لیے ایک بہت ہی بہترین قسم کا بجٹ ہوگا. یہ اسی فلسفے کے اوپر ہوگا جو کہ ریاست مدینہ کا فلسفہ ہے. یہ بجٹ پاکستان کے کو ہمارے اس عزم کو مستحکم کرے گا. کہاں تک جو ہے وہ فلسفہ صحیح ہے, ہم صحیح ٹریک پہ ہیں, یا کہاں تک ہم IMF کے پروگرام کے اندر اس کے پریشر میں آ کے ہم نے یہ بنایا, اس کے اوپر ہم بات کریں گے. اشفاق تولا صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں کراچی اسٹوڈیو میں. تولا صاحب بہت بہت شکریہ. یہ بتائیے گا بیسک کانسیپٹ جو کل پوری قوم کو پرائم منسٹر نے دیا اس بجٹ کے حوالے سے کہ ریاست مدینہ کے فلسفے, اس کے بیسک پرنسپلز کے اوپر یہ بجٹ ہے, جس میں ایک عام غریب آدمی کے سوشل سیکیورٹی کے حوالے سے بات کی گئی ہے, اس کے تحفظ کی بات کی گئی ہے. جو ہارش اقدامات ہیں وہ ہارش اقدامات نیڈ آف دی آر تھے, لیکن وہ بعد میں جا کے اسی ریاست کو جو ہے وہ پے کریں گے, اسی ریاست کی تعمیر میں حصہ دیں گے. آپ نے بڑا تلخ قسم کا ایک یہ جو ہے اس کا پریفیس ہے, کیوں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ غیر سیاسی ہے. نہیں, غیر سیاسی تو ہے یہ بات ہی نہیں, کیونکہ اس کے اندر جتنے بھی پیجز ہیں جو بھی بات ہے وہ تمام کے تمام اعداد و شمار کے اوپر ہے. غیر سیاسی تو ویسے ہی ہو جاتا ہے, لیکن پھر بھی ایک ویژن. جی دیکھیں, ایکچولی میں نے کل پورا بجٹ سنا اور ایک کانسیپٹ تھا, ایک ویلفیئر اسٹیٹ کا جو کانسیپٹ ہمارے ذہنوں میں تھا, جو الیکشن سے پہلے تھا, الیکشن کے بعد ہوا, بیچ میں آپ کو اتار چڑھاؤ نظر آئے. ہمارے پاس دو کانسیپٹ مجھے نظر آئے. ایک تھا کہ کیا واقعی ہم جو کہہ رہے ہیں وہ ہو سکتا ہے, اور دوسرا یہ تھا کہ کیا یہ معیشت بمپی رائڈ پہ چل رہی ہے. تو اب مجھے لگ رہا ہے معیشت بمپی رائڈ پہ فی الوقت تو نہیں چل رہی. بمپی رائڈ پہ تو یہ تھا کہ اتار آتا, چڑھاؤ آتا. ابھی تو ہم اس وقت نوز ڈائیونگ جیسے بیلی فلاپ پہ میں نے دکھایا تھا. تو اس کے بعد وہ کانسیپٹ میرے ذہن میں کل اس بجٹ کے سننے کے بعد میرا خیال ہے نہیں رہا, اور پھر یہ بجٹ آیا. جیسے آپ نے کہا بالکل ٹھیک ہے کہ راستہ مڑ کے ریاست مدینہ کی طرف بھی جا سکتا ہے, اور میں اس سے پہلے آپ کو کلیئر کر دوں, لیکن اس کے لیے یو ٹرن لینا ہوگا, بہت بڑا یو ٹرن. نہیں, آپ یو ٹرن کے بغیر بھی آ سکتے ہیں, سرکل میں بھی آ سکتے ہیں, ایسی کوئی بات نہیں ہے.
रिंग रोड पे भी चल सकते हैं, लेकिन रिंग रोड पे भी जाने के लिए बहुत ऊपर जाने के लिए जितना ऊपर आपको जाना है उतना ही नीचे आपको एक चीज मैं क्लियर पहले थोड़ा सा कर दूं, जब पहले 2013 में मुस्लिम लीग का बजट आया था तो उस वक्त हमने एक डिंजी सा बंदा बनाया था, बिठाया था, बिल्कुल पोर्ट्रेट टाइप की थी। अच्छा। और उसमें हमने लिखा था वो कि बिल्कुल परेशान हाल बैठा हुआ है और उसमें उसको इन्फ्लेशन घेरे हुआ है, लोड शेडिंग घेरे हुए है, हर चीज घेरे हुई थी, यानी मईशत जो माशी बोझ थे ना जितने भी वो उसको सर्कल किए हुए थे। तो वो बड़ा हिट हुआ। हमें जब जेफरी फ्रैंक साहब आए उनको मैंने दिखाया तो उन्होंने बोला दिस इज द करेक्ट पोर्ट्रेयल ऑफ योर इकोनॉमी। लास्ट ईयर अगर आपने देखा होगा हमने एक बजट का जो टाइटल दिया था तो वहाँ मुफ्ता साहब को मैंने कहा साहब बात ये है कि इस वक्त आप मुझे लग रहा है कि हर आदमी को कि आसमान से डॉलर और रुपये गिर रहे हैं। तो वो आपने एक बिल्कुल ऐसा बजट बनाया जो इलेक्शन का बजट था। तो गैर सियासी तौर पे मैं बात करूंगा कि हमारा नजरिया ये होता है कि जो आज मईशत की पोजीशन है हम उस पर बात करें। ठीक है, चलें। अंजुम इब्राहिम, रेजिडेंट एडिटर बिजनेस रिकॉर्डर, भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया जी हमें ज्वाइन करने का। आपसे कुछ देर पहले आपने एक इंटरव्यू किया डॉक्टर हफीज पाशा साहब का, और पाशा साहब का ये कहना था कि इस बजट में जो सबसे बड़ी बात है वो ये कि जो ये 1 साल में करने की कोशिश कर रहे हैं वो अगले 3 साल में भी अगर कर दें तो बहुत बड़ी बात होगी। क्या कहेंगी इस एक लाइन को लेकर? क्या आपकी सोच है इस बजट डॉक्यूमेंट में, कल की बजट स्पीच में, और उसके बाद प्राइम मिनिस्टर के खिताब में क्या देखा अंजुम इब्राहिम साहबा? पहली बात तो ये है जी कि ये बजट जो है ये इम्प्लीमेंटेबल ही नहीं है। जो डॉक्टर साहब ने कहा कि 3 साल में भी ये इम्प्लीमेंट नहीं होगा, मेरा ख्याल में जो मेरा फोकस है विद रिस्पेक्ट टू द बजट डॉक्यूमेंट, 2-3 चीजें मैं कहना चाहूंगी। पहली बात तो ये है कि जो स्टेटमेंट और जो बजट स्पीच में था वो बहुत सारे जो हैं वो जो बजट के डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें वो सिंक्रोनाइज नहीं हो रहा था। फॉर एग्जाम्पल हमाद अजहर साहब ने मेंशन किया था 4% ग्रोथ रेट, बजट डॉक्यूमेंट्स में वो 2.4% है, यानी छोटा बहुत डिफरेंस नहीं है, बहुत ज्यादा डिफरेंस है। दूसरी बात यह है कि विद इन द डॉक्यूमेंट्स इट्स नॉट सिंक्रोनाइज्ड। फॉर एग्जांपल एक पेज पे है कि जी जो हमारा बजट डेफिसिट है नेक्स्ट ईयर के लिए वो 7.2% होगा, और उसके जो लेफ्ट साइड वाला पेज है उसमें है 7.1% होगा। So these people, the homework was not done. It's a very shoddy piece of work. मगर आपने रियासत मदीना जो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब का सॉर्ट ऑफ पेट फ्रेज हो गया है, उसमें मैं एक चीज कहना चाहूंगी कि मैंने बजट के डॉक्यूमेंट में देखा, और ये हफीज पाशा साहब भी यही बता रहे थे। कल हमने सारे जो बजट डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल थे, कोई 8-9 थे, उसमें कहीं भी मेंशन नहीं किया कि एहसास प्रोग्राम या बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में कितनी एलोकेशन होगी। एनुअल प्लान में सिर्फ ये मेंशन था कि जी जो बिस है यानी बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, उसमें हम उसको एडिशन करके तो उसमें हम इन्फ्लेशन रेट भी मिला के अब देंगे, बट हाउ मच इज द एलोकेशन, इट इज नोवेयर इन द बजट। और ये रियासत मदीना जो है ये विदाउट सम काइंड ऑफ सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट, मुझे तो इसके रियासत मदीना का इतनी कोई समझ नहीं है जितने प्राइम मिनिस्टर साहब को है, बट उसमें सोशल सेफ्टी नेट तो होना चाहिए ना थोड़ा बहुत, वो नहीं मेंशन्ड है एनीवेयर इन द बजट। रेवेन्यू टारगेट 1.4 ट्रिलियन जो एडिशनल है, 40% ग्रोथ, ये भी बात सामने आई कि जो 40% ग्रोथ है पाकिस्तान ने पिछले 17 साल में जो सबसे ज्यादा ग्रो किया है वो 2015-16 में, और वो भी 21% किया, और उस वक्त जो किया था वो बढ़ते ऑयल प्राइसेस के ऊपर उनको जो बेनिफिट था उससे किया। आज हालात बिल्कुल मुख्तलिफ हैं, हम उसका आधे की बात भी नहीं कर सकते। ये कैसे मुमकिन होगा? साथ ही साथ स्टेट बैंक से अब आप बोरोइंग नहीं कर सकेंगे अंडर IMF प्रोग्राम, लेकिन वहां पे भी उसकी स्टेट बैंक की जो इंटरेस्ट इनकम है उसको बहुत जबरदस्त दिखाया गया है। थोड़ा सा इसके ऊपर भी जरा बताइएगा। जी, एसेंशियली मेरे लिहाज से जो बजट ने कहा है इन टर्म्स ऑफ इंक्रीज इन रेवेन्यू, उन्होंने जो 1.45 ट्रिलियन रुपीस का इंक्रीज किया है ये डुएबल नहीं है। मगर इसमें आप ये भी अंदाजा कीजिए कि इसमें 300 बिलियन जो है वो है फ्रॉम विथड्रॉवल ऑफ एग्जेम्पशन, सो इट्स नॉट ऑल टैक्सेस, इट्स आल्सो पार्ट इज फ्रॉम विथड्रॉवल ऑफ एग्जेम्पशन। और मेरा जो PTI गवर्नमेंट का जो बेसिक मंशूर रहा है, और अभी भी जो कल प्राइम मिनिस्टर आपने उसकी स्पीच का हवाला दिया,
اس میں بیسک یہی ہے کہ جو پرانے منی لانڈررز ہیں ان کو ٹیکس نیٹ میں بھی لائیں گے اور ان کا پیسہ بھی غبن کریں گے. اب وہ چیلنج ابھی تک ہے, کیا یہ 1 سال 2 سال میں کر سکیں گے مجھے نہیں پتا. آئی وش دیم سکسیس بیکاز آئی تھنک دیر از اے نیڈ ٹو ڈو دیٹ. بٹ یہ جی وہ آرام سے تو واپس نہیں دے دیں گے. ایز وی آل نو they have recourse to very very expensive lawyers. جو ہمارے اسٹیٹ ہے جو نیب ہے انہوں نے جو اپنے جو کیس لڑے ہیں وہ بڑے پورلی لڑے ہیں, سوائے میرے خیال میں نواز شریف صاحب کو اس طرح سزا ہوئی ہے ابھی تک. تو دیٹ از دیئر بیسک فوکس کہ جی ہم وہاں ایسٹ ریکوری اور اس سے لیں گے. اور ایمبیسی کی میرے لحاظ سے میں نے تو کافی لوگوں سے بھی پوچھا ہے FDR میں, وہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی تک بہت اپالنگ پور رسپانس آیا ہے. اور اسی واسطے پرائم منسٹر صاحب گھڑی گھڑی آ کے کہہ رہے ہیں کہ کر لو ورنہ میں ایکشن لوں گا. ایکشن اگر لیں گے تو اس ڈر سے کافی حد تک پتہ لگ رہا ہے کہ کیش اکانومی پہ لوگ جا رہے ہیں, which means that you know not even the banking sector is not being used, so that might increase the informal economy rather than decreasing it. بہت بہت شکریہ. انجم ابراہیم ریزیڈنٹ ایڈیٹر بزنس ریکارڈر ہمارے ساتھ موجود تھے. جی 1.4 ٹریلین ایڈیشنل 5,555 ارب یہ ٹارگٹ آپ نے ہسٹوریکلی کبھی بھی نہیں کیا. چلے وہ ٹارگٹ جو پیچھے مفتاح صاحب رکھ کے گئے تھے اس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ بہت آپٹیمسٹک تھے, ریئلسٹک نہیں تھے, لیکن جو اب اس گورنمنٹ نے رکھے ہیں اور اس موجودہ حالات کو دیکھتے ہوئے کیا اچیو کر پائیں گے اب؟ دیکھیں کل 2-3 چیزیں ایسی اس بجٹ میں دی ہیں انہوں نے کہ جس میں انہوں نے اب کہا ہے کہ ہم ڈنڈا لے کے کھڑے ہیں, ایمنسٹی لے لو. اور اس میں ایک اکنامک ڈیسیجن بھی اچھا دیا. انہوں نے کہا جی ریئل اسٹیٹ کی جو انکم تھی نا اس کو انہوں نے کیپٹل گین کے ٹائم کو کم کر دیا. وہ 3 سال کے بعد آپ کا زیرو ہوتا تھا, تو بہت سارے لوگ جن کے ویلتھ اسٹیٹمنٹ میں فرض کریں 2 لاکھ روپے یا 2 کروڑ روپے کی ایک پراپرٹی تھی FBR ویلیو پہ, اب اس کو انہوں نے چانس دیا ہے کہ بھائی تم 4% دے دو اور تم اس کو 2 کروڑ کی بجائے اگر آج مارکیٹ ویلیو 8 کروڑ روپے ہے تو تم کروا لو. تو اس سے فائدہ یہ ہوگا اس کو کہ وہ جب بیچے گا اگر 10 سال سے پہلے پہ تو اس کو وہ کیپٹل گین ٹیکس کم دینا پڑے گا بیکاز کہ وہ ڈفرنس آ جائے گا. ٹھیک ہے. تو یہ کل ایک بڑا سویٹنر دے دیا انہوں نے ایمنسٹی کے لیے. اور میرے خیال سے اگر میرا پہلے اندازہ تھا کہ 40-50 ارب کی ایمنسٹی ہوگی تو اب اس کے جو ایفیکٹس ہیں نا جو 25-30 ارب روپے اور آ سکتے ہیں. اچھا, وہ میرے سب سے پہلا سوال تو یہ ہوگا بڑے بھائی شبر سے ہمارے کہ 3310 بلین مئی کے اینڈ پہ آپ تھے, 15-20 ہوں گے, 25 تک پہنچ گئے ہوں گے. اگر آپ کو 4100 ارب لینا ہے تو 700-800 بلین کا آپ کے پاس 1 مہینے کا ٹائم تھا, جس میں بھی آپ کو دیکھا ہوگا عید کی چھٹیاں آ گئی, اب یہ بجٹ کی چھٹیاں آ گئی. تو ہوتے میرے خیال سے, اور جو ٹیکس پیئر کی بڑی سائیکی ہے کہ وہ سیٹرڈے سنڈے آ رہا ہے نا, آپ کو پتا نا منتھ اینڈ, تو وہ فرائیڈے کو ہی نکل جاتے ہیں کہ یار کوئی فون نہ کرے ہمیں. صحیح. اچھا اگر آپ نے ایڈوانسز لے کے ہی کرنا ہے جو کہ ڈینائی کر رہے ہیں, اور اچھی بات ہے نہیں لے رہے اگر ایڈوانس ہو, تو میرا خیال ہے پھر الگ بات ہے. اب آپ کہہ رہے ہیں 1400, اٹ کوڈ بی 1500, اللہ کرے 1300. یہ ایک فگر بڑی پچھلے سال کی کلوزنگ کہاں سے آتی ہے وہ دیکھنا ہے. دوسرا یہ ہے کہ 1500 ارب میرا خیال ہے اس بجٹ کی جو اناؤنسمنٹ ہے اور اگر انفورس کر دیتے تو میرا خیال ہے کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہوگا. آپ کی ایکسپورٹس جو ہے نا عمران وہ ہیں $24 بلین. لیٹ اس اسیوم کہ وہ $24 بلین ہی رہتی ہے. اوکے, اللہ کرے 124 بلین. مطلب ٹریک کو دیکھتے ہوئے کہہ رہے ہیں کنزرویٹو ایک بات. تو 24 بلین کی زیرو ریٹنگ میں نے ختم کر دی, اور وہ بھی میں فل تھروٹل 17%. انہوں نے کوشش کی 7.5% پہ, اور جو میری اطلاعات ہے IMF نہیں مانا. تو انہوں نے ڈیسنٹ ٹرائی کی. ٹیکسٹائل میں میں نے بہت کام کیا ہے, پاکستان کی بلکہ ایشیا کی سنگل لارجسٹ ٹیکسٹائل مل کا میں پرنسپل اسٹریٹجک آفیسر تھا, اس کی پوری فیزیبلٹی ڈیوائس تھی. تو فرام کاٹن پروکیورمنٹ ٹل آپ کی ریکوری آف پیمنٹ اگر آپ ایکسپورٹ, اچھا 1.25 سے 1.5 سال کا ایک سائیکل ہے. اٹس ناٹ لائک کہ جو آپ سمجھتے ہیں کہ جی کہ کاٹن خریدی آپ نے, اسپننگ ہوئی, جننگ ہوئی, ایک فسکل ایئر کے اندر کا نہیں ہے یہ, بہت مشکل ہوتا ہے. ٹھیک ہے, فاسٹ ٹریک پر بھی آپ بہت مشکل سے کر سکتے ہیں.
تو ہر سٹیج پہ آپ کا اگر فرض کریں اگر 80% آئٹمز ایسی ہیں سپلائی چین میں کہ جس پہ سیلز ٹیکس آئے گا، اور اگر 80% میں $24 بلین کا لیتا ہوں جس میں سرجریکل اکوپمنٹ اور سارے، وہ بہت تھوڑا سا اماؤنٹ ہوتا ہے، تو 19.2 بلین کا آپ کا یہ وہ ویلیو آف سپلائی ہوگی جس پہ سیلز ٹیکس ڈپازٹ ہوا ہوگا. اور اگر میں اس کو لے لوں 17% پہ اور $150 کا ہی ڈالر رکھ دوں جو کہ آج جا رہا ہے صحیح، تو میرے نزدیک 484 بلین سالانہ ایک سیلز ٹیکس کی مد میں بنے گا. اور اس کو میں اگر 1.5 سال پہ لے کے جاتا ہوں تو قریب 750 ارب کا تو وہ ڈپازٹ ایک رول اوور ڈپازٹ گورنمنٹ کے کٹی میں آ رہا ہے. تو اگر یہ ہو جاتا ہے تو میں سمجھتا ہوں 5550 نہیں تو 5200 ارب تک تو پہنچ ہی سکتے ہیں، کیونکہ 500 بلین کی تو آپ کی نیچرل گروتھ بیکاز آف انفلیشن اینڈ آپ کی یہ جو اکنامک گروتھ ہے، اگر میں 4100 لیتا ہوں اور اگر 12.5% میں لیتا ہوں تو 4612 ارب کے قریب تو میں ویسے ہی پہنچ رہا ہوں. ٹھیک. اور اگر یہاں سے میں لے لیتا ہوں اگر 750 ارب نہ بھی لیں آپ 500 ارب بھی لیں تو کافی ایک بڑا کوانٹم جمپ ہے آپ کے پاس. پھر نئے ہو سکتا ہے، میں یہ نہیں کہتا کل تک میں کہہ رہا تھا ناممکنات میں، مجھے پتا تھا ناممکنات نہیں، اس لیے کہ مجھے لگ رہا تھا کہ یہ آج 1125 بٹ سیئنگ از بلیونگ کل دیکھ لیا میں نے. اب مجھے لگ رہا ہے چراغوں میں روشنی ہے، دم ہے، چراغوں میں روشنی ہے. ٹھیک ہے، میں نہیں کہہ سکتا شبر صاحب کے جانے سے یہ فرق پڑا. شبر صاحب کے نہیں، شبر صاحب برکتی آدمی ہیں، ہمارے دوست بھی ہیں، اور وہ چلے ان کے جانے سے برکت، ان کے جانے سے نہیں، ایکچولی وہ IMF کے آنے سے برکت ہوئی ہے. یہ میں نے رستہ جو بتایا نا آپ کو. ٹھیک. IMF اس سے پہلے بھی تو سر IMF کے پروگرام میں IMF کو 13 میں ہم نے کنڈیشنیں منوائی تھی، پاکستان نے، ہم سے مراد میں نہیں ہوں، پاکستان نے کنڈیشنیں بہت ساری منوائی تھی جس میں یہ سارے زیرو ریٹنگ اس وقت اتفاق تو پہلے بھی کہہ رہے تھے، وہ تو ہر چیز میں کہتے ہیں. ان کا تو یہ ہے کہ اگر ان کا بس چلے اور اگر میٹر لگ سکتا ہو تو بولے سانس لینے پہ آدھا پیسہ ٹیکس ہے. اچھا ٹھیک ہے، ظاہر ہے کہ وہ لینڈر ہے تو ان کو اپنی لینڈنگ کو بھی سیو کرنا ہے، ٹھیک، اس کی ریکوری بھی کرنی ہے. ناظرین، شبر زیدی صاحب اس وقت بہت زیادہ مصروف ہے اور FBR جو ہے اس کو مزید آگے سے آگے لے کے چلنے کی کوشش کر رہے ہیں. اشفاق طولہ صاحب ماہر ٹیکس امور ہمارے ساتھ موجود ہیں. ایک چھوٹے سے بریک کے بعد عابد سلیری بھی ہمیں جوائن کریں گے. چھوٹے سے بریک کے بعد دوبارہ ملیں گے. ویلکم بیک. ناظرین، اس وقت اسلام آباد اسٹوڈیو سے ڈاکٹر عابد سلیری صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا. بہت شکریہ عابد صاحب ہمیں جوائن کرنے کا. بات یہاں پہ ہو رہی ہے کہ IMF کا بجٹ یا ریاست مدینہ کی ڈائریکشن میں لے جانے والا بجٹ. پاکستان کی عوام، پاکستان کی صنعتکار جو ہے وہ اس میں کوئی شک نہیں کہ کل ہم نے دیکھا کہ ان کا جو ریاکشن تھا بہت خطرناک تھا. ساتھ ہی ساتھ عوام کے جو ہمیں جو نیوز بائٹس میں چل رہے ہیں اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ بھی بڑے پریشان ہیں. آپ ایز اے ریسرچر، ایز این اکانومسٹ، آپ کیا دیکھ رہے ہیں اس بجٹ کو؟ ڈاکٹر صاحب. جی شکریہ عمران. میرا خیال ہے میں اس سے کہیں زیادہ سخت بجٹ کے لیے ذہنی طور پہ تیار بیٹھا تھا، اور اس کی وجہ کچھ معروضی حقیقتیں ہیں جو کہ ہمیں ذہن میں رکھنی ہے. اس وقت اگر ہم دیکھتے ہیں کل کا جو بجٹ پیش ہوا اس کے اعداد و شمار پہ ایک نظر ڈالیں تو وفاقی حکومت کے پاس نیا سال شروع کرنے کے لیے صوبوں کو ان کا حصہ دینے کے بعد ٹوٹل 3496 روپے جو ہے ارب روپے وہ اس کے پاس بچتے ہیں. اور اگر 3462 ارب روپے، اور اگر ہم دیکھیں کہ اس میں سے سود کی ادائیگی کتنی کرنی ہے اور جو بیرونی قرضہ جات ہیں ان کی واپسی کتنی کرنی ہے تو یہ تقریباً 4000 ارب روپے کا خرچہ بنتا ہے. پہلے سالوں کے بجٹ تک تو یہ ہوتا تھا کہ جو وفاقی حکومت کے پاس پیسے بچتے تھے وہ 2 مدوں کے لیے کافی ہوتے تھے، سود کی ادائیگی، بیرونی قرضہ جات اور دفاع. لیکن اس سال اگر ہم دیکھیں تو یہ تو سود کی ادائیگی اور بیرونی قرضہ جات کی واپسی بھی ممکن نہیں ہو پائے گی. 500 ارب روپے کا تو یہیں پہ شارٹ فال ہے. اس کے بعد آپ کو دفاع کے اخراجات بھی کرنے ہیں، آپ کو سول ایڈمنسٹریشن بھی چلانی ہے، پینشنز وغیرہ بھی ہیں، PSDP بھی ہے، ہر طرح کے باقی اخراجات ہیں، انرجی سرکولر ڈیٹ بھی ہے، لاس میکنگ پبلک سیکٹر انٹرپرائزز بھی ہیں. تو اگر 8 ٹریلین کے قریب حکومت نے خرچ کرنا ہے اور 4 ٹریلین جو ہے وہ اس کو صرف قرضوں کی ادائیگی میں دینا ہے تو یقینی طور پہ
اس سے بہت سخت بجٹ کی توقع میں کر رہا تھا اور میرا خیال ہے کہ یہ والا بجٹ معروضی حالات کو سامنے رکھتے ہوئے کافی بیلنس بجٹ ہے. جی ایس ٹی میں اضافے کی توقع میں کر رہا تھا, جیسا کہ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این جو ہیں وہ اپنے آئی ایم ایف کے پہلے سال میں انہوں نے بڑھایا. اس حکومت نے جی ایس ٹی نہیں بڑھائی, اس کو سٹینڈرڈ رکھا ہے. کارپوریٹ ٹیکس جو ہے اس میں اضافے کی توقع کر رہا تھا, وہ 29% پہ فریز کر دیا گیا ہے. تو اگر میں دیکھوں کہ حکومت اپنے 1500 ارب روپے کیسے پورے کرے گی, تو اس میں کوئی 200 ارب روپے جو ہے یعنی تقریباً 700 ارب کے نئے ٹیکسز لگتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ریونیو کے. 200 ارب روپیہ ٹیکسز کے ذریعے ہے, 200 ارب روپیہ جو ہے وہ سیلز ٹیکس کے ذریعے ہے, 200 انکم ٹیکس ہے, 200 سیلز ٹیکس ہے, کچھ 60-70 ارب روپے کی ایکسائز ڈیوٹی, فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی آپ کو نظر آتی ہے, اور 30-40 ارب روپیہ جو ہے وہ کسٹم ڈیوٹی کی مد میں ہے. تو اس طریقے سے حکومت نے پورا کیا ہے. تو میرا خیال ہے کہ اگر ہم آئی ایم ایف کے فریم ورک میں رہتے ہوئے دیکھیں تو شاید حکومت اس سے بہت زیادہ بہتر بجٹ پیش نہ کر پاتی. ٹیکسیشن میں تو اضافہ کیا جا سکتا تھا, اس کے علاوہ لیکن جو ریونیو ٹارگٹس 1.4 ٹریلین کی بات کی گئی ایڈیشنل, وہ کتنا کس حد تک, کیونکہ اس وقت بہت سے لوگ ہیں بلکہ زیادہ تر لوگوں کا یہی کہنا ہے کہ ناممکنات میں سے پاکستان میں ہمارے اتنی زیادہ ریونیو گروتھ ہم نے کبھی بھی نہیں کی, جو ہارڈلی ہم نے کی. اس وقت ہم تقریباً 40% گروتھ کی بات کر رہے ہیں, 21% ہم نے کی تھی 2015-16 میں, لیکن وہ بھی اس وقت کہ آئل پرائسز بہت کم تھیں اور اس کے اوپر ہم نے 2 سے 3 گنا جو ہے سیلز ٹیکس جو حکومت نے لیا تھا, وہ ایک آپ کے پاس اچھا پروفٹ مارجن تھا. آج آئل پرائسز آپ کے $60-65 پر بیرل کے قریب ہیں. آج ممکن شاید نہیں ہے یہ. دیکھیے اگر آپ ٹیکس پوٹینشیل کی بات کرتے ہیں پاکستان میں, تو یہ تو ایک سائنٹیفک گراؤنڈز پہ آلریڈی اسٹیبلشڈ ہے کہ آپ کے پاس تقریباً 7.5 ٹریلین کا ٹیکس پوٹینشیل جو ہے موجود ہے. 5500 نہیں بھی کر پائیں گے 5500 ارب روپے, تو میرا خیال ہے یہ 5000 ارب روپے تک کے ٹیکسز جو ہیں بڑے آرام سے اس میں آ جائیں گے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر یہ جس طریقے سے نان فائلرز کے گرد اپنا گھیرا تنگ کر رہے ہیں اور جو ٹیکس ایویڈرز کے گرد گھیرا تنگ کر رہے ہیں, تو یقینی طور پہ یہ نے کہا کہ 200 ارب روپے کے انکم ٹیکس جو ہے وہ نظر آ رہا ہے اضافہ ہوتا ہوا. اس میں کچھ تو سیلریڈ جو لوگ تھے وہ آ رہے ہوں گے, کچھ جو ہیں ٹیکس ایویڈرز وہ اس میں آئیں گے, کچھ سلیبز میں رد و بدل کر کے وہ آ رہے ہوں گے. 200 ارب روپیہ جو ہے وہ آپ کو جی ایس ٹی کی شکل میں مل رہا ہے. تو یہ ٹیکسز پورے کرنا 5000 ارب تک کے وہ اتنا پوٹینشیل اس اکانومی میں موجود ہے, سمپلی اس کو ڈاکومنٹ کرنا ہوگا, اور اگر وہ ڈاکومنٹ ہو جاتی ہے یعنی ڈاکومنٹیشن جو ہے, اور یقینی طور سے یہ اگر ہو جاتا ہے تو یہ سرو کرے گا پاکستان کو. طلعہ صاحب, جو اس وقت آپ آئی ایم ایف پروگرام میں گئے, اور آئی ایم ایف پروگرام کنڈیشن میں ایک اولین شرط ان کی یہ بھی ہوتی ہے کہ آپ سینٹرل بینک سے قرضہ نہیں لیں گے, ان فارم آف نوٹ نہیں چھاپیں گے, جو ایک اور ایک انفلیشنری پریشر ہوتا ہے. حکومت کے لیے کس حد تک ممکن ہوگا دیگر ذرائع سے اپنے ظاہر کے اخراجات سنبھالنے ہیں, ساری چیزیں کرنی ہے, اور کس حد تک ریلائے اس کا اس ایمنسٹی اسکیم کے اوپر ہے, کیونکہ ہم یہ بہت, اگر یہ ایمنسٹی اسکیم صحیح طور پر آ جاتی ہے تو یہ بہت زیادہ سرو کرے گی, اس کی بڑی ضرورت ہے. دیکھیں, میں نے آپ کو پہلے ہی کہہ دیا کہ ایمنسٹی کے لیے کل انہوں نے کچھ سویٹنرز دیے ہیں, ٹھیک ہے نا, اور آف شور کے لیے انہوں نے بڑی پینلائز قسم کی, میں ایک سٹیج میں تو پڑھ کے رات کو یہ سوچ رہا تھا کہ یہ کیا نیب آرڈیننس پڑھ رہا ہوں کہ انکم ٹیکس آرڈیننس پڑھ رہا ہوں. او مائی گاڈ, کہ فلاں نے اتنی پینلٹی, اتنی کنوکشن. صحیح, انکم ٹیکس میں ہمیں شاذ و نادر کہیں کوئی کنوکشن ملتی تھی, تو کل وہ ریٹیل کی جو ہماری کنوکشن تھی کل ہول سیل میں تبدیل ہو گئی ہے, ٹھیک ہے نا. تو وہ ایک خوف کا عالم طاری ہو گیا ہے. مگر میں نہیں سمجھتا کہ ایمنسٹی پہ زیادہ بینک کرنا چاہیے اور ملے گا, بیکاز کہ ہم پچھلی ایمنسٹی کو دیکھ رہے ہیں تو کافی لوگوں نے 86,000 قریب انکلوڈنگ ملا کے, اگر میں آف شور کے کہتا ہوں تو 90,000 لوگ ڈکلیئر کر چکے ہیں. 90,000 لوگ ڈکلیئر کر چکے ہیں, ٹھیک ہے. ایک ہی سویٹنر کل جو ملا ہے وہ کیپٹل گین ٹیکس آن پراپرٹی کا, وہ آپ کو مجھے 20-25 ارب کا کوانٹم جمپ نظر آ رہا ہے. باقی اگر آپ مجھے بات کریں گے کہ کیا ہونے والا ہے اور کیسے ہوگا, تو میرے نزدیک یہ بڑی فریجائل سی سچویشن ہوگی, کیونکہ اگر میں آپ کو کہہ دوں کہ جی میں آپ کو نیوکلیئر ویپن سے لڑا رہا ہوں اور سامنے آپ کے لکڑی کی تلوار ہے, تو یہ وہ والی سچویشن ہے.
عابد صاحب تھوڑا سا ذرا ظاہر ہے کہ نان پولیٹیکل ڈسکشن ہے آنکڑوں کے اوپر، لیکن تھوڑا سا پولیٹیکل بھی اس کو بناتے ہیں کیونکہ پولیٹیکل اکانومی ہے. اب یہ جو پکڑ دھکڑ چل رہی ہے اتنے میسو لیول پہ، ٹاپ جو ہے پارٹی کی قیادتوں کے لوگ اندر کیے جا رہے ہیں، یہ میسج ایٹ دا ٹائم آف ایمنسٹی اسکیم کتنا بڑا میسج ہے کہ اگر ان لوگوں کو پکڑا جا سکتا ہے تو پھر کسی کو نہیں چھوڑا جائے گا. یہ میسج ہے. عابد صاحب آپ سے بھی میں چاہوں گا اس کے اوپر کمنٹ. جی ایک میں بتا جی ان معصوموں کو، یعنی معصوم کسی اور لفظ میں شاید کہہ سکتا ہوں، ان کو پکڑنے سے کوئی اس کا امپیکٹ نہیں آئے گا، بیکاز کہ یہ پتہ ہے یہ سیاسی لوگ ہیں، یہ ایمنسٹی نہیں لے سکتے. اچھا جی نہیں جو غیر سیاسی ہیں ان کی میں بات کر رہا ہوں. کہہ رہا ہوں نا، ان کو پکڑ کے، سیاسی لوگوں کو پکڑ کے غیر سیاسیوں کو میسج نہیں دے سکتے. ان کے طریقے کا اس کا مطلب ہے غیر سیاسی لوگوں کو پھر پکڑ دکڑ، وہ تو ظاہر ہے کہ ایمنسٹی کے باہر ہی ہوگی نا. اب دیکھیں اب کیا ہوتا ہے. جی عابد صاحب دیکھیں عمران، آپ کو یاد ہوگا پیپلز پارٹی کے دور میں بھی ایک لسٹ بنی تھی ان لوگوں کی جو کہ ٹیکس اویڈرز تھے اور ان کا طرز زندگی ان کی ڈکلیئرڈ انکم سے مطابقت نہیں رکھتا تھا. کچھ ملینز میں وہ افراد موجود تھے. پی ایم ایل این کے پاس بھی ڈیٹا تھا. اصل چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ اگر ٹیکس اویڈرز کو ٹیکس نیٹ میں لانا چاہ رہے ہیں تو پولیٹیکل ول آپ میں کتنی ہے. اور اگر ہم کل اور پچھلے 2 دنوں کو دیکھیں تو پرسوں صبح کا آغاز جو پرائم منسٹر کی 3 منٹ کی سپیچ تھی، اس کے بعد حماد اظہر صاحب کی بجٹ سپیچ اور پرائم منسٹر کی رات کی سپیچ، تو اس میں سے جو ایک کامن چیز نکلتی ہے وہ یہی نکل رہی ہے کہ اب آپ ٹیکس جو بہت زیادہ دیر تک اس میں اطمینان میں نہیں بیٹھ سکتے ہیں. ڈیٹا سنکرونائزیشن جو ہے وہ اتنی ہو چکی ہے کہ اگر ایف پی آر اس پہ ہاتھ ڈالنا چاہے تو وہ ہاتھ ڈال لے گی. تو میرا خیال ہے کہ اس وقت کی ضرورت بھی ہے اور یہ کرنا بھی چاہیے. وہ تمام لوگ جو کہ اس وقت ٹیکس کے دائرہ کار سے باہر ہے اور ان کو ٹیکس دینا، ان کی انکم جو ہے وہ ٹیکس سلیب کے اوپر فال کرتی ہے، تو اگر وہ نہیں دیں گے تو میرا خیال ہے کہ پکڑ دکڑ شروع ہو جائے گی اور بہت زیادہ عرصے تک نہیں بچ سکیں گے. بلکہ اگر کل کے آپ فنانس بل کو پڑھیں تو اس میں اب صرف یہ نہیں ہوگا کہ آپ کا نام ایکٹیو ٹیکس پیئر لسٹ میں نہیں ہے یا آپ نان ٹیکس فائلر تھے. اب یہ ہوگا کہ ایک خاص مدت کے بعد کمشنر جو ہیں وہ آپ کو نوٹس بھی بھیج سکتے ہیں اور آپ کو ود ان دیٹ ٹیکس ایئر اگر آپ اپنی ریٹرن فائل نہیں کرتے ہیں تو آپ پہ پینلٹی جو ہے وہ بھی آ جائے گی. تو ان چیزوں کو اگر امپلیمنٹ کر لیا گیا، اور اسی لیے میں کہہ رہا تھا کہ یہ جو 5 ٹریلین کا ٹارگٹ ہے یہ کوئی بہت زیادہ امبیشس ٹارگٹ مجھے نہیں لگ رہا. اگر 5500 نہیں بھی ہوگا تو 5 ٹریلین ہو جائے گا. کچھ نئے لوگ جو ہیں وہ آپ کو ٹیکس بیس میں شامل ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہوں گے. ٹھیک ہے جی، بہت بہت شکریہ اشفاق طولہ صاحب. ایک چیز میں اگر آپ مجھے الاؤ کریں، بالکل. دیکھیں اب آپ نے فیڈرل بجٹ میں تو کافی ایسی ہارش کنڈیشنیں ڈال دی ہیں. اب 3 صوبوں میں آپ کی گورنمنٹ ہے. میں یہ دیکھوں گا یا کون یہ دیکھے گی کہ وہاں ایگریکلچرل انکم پہ آپ کیا نہ ہو، واہ کہ وہ 600 ارب جو میرا آنا ہے، کم از کم ان 3 صوبوں سے میرا 400 ارب آنا ہے، وہ کس حد تک آپ مجھے ریکور کرا کے دکھاتے ہو تو تبدیلی وہاں آئے گی. اب کہیں اور کہیں نہیں. تبدیلی کا اب انتظار ہے پروونشل گورنمنٹس اور بالخصوص وہ گورنمنٹس جہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کی اپنی حکومت ہے. بہت بہت شکریہ اشفاق طولہ اور عابد سلیری صاحب، آپ پروگرام میں شریک رہے. پروگرام میں اس ٹرانسمیشن میں اب تک اتنا ہی. انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. ماحول میں پیش کیا گیا کہ جس میں ہماری اکانومی جو ہے، ہماری معیشت جو ہے ایک چیلنجنگ وقت سے گزر رہی ہے. اور جس طرح میں نے پہلے بھی کہا تھا اور ہم نے بجٹ میں بھی یہ بات بتائی کہ ہمیں یہ پوچھنا ہے کہ ہم اس دقت میں کیوں گھرے ہوئے ہیں اور کس طریقے سے ہم اس موجودہ جو ایک سچویشن ہے اس سے آگے نکلیں اور جو ہمارے لوگوں کی امنگیں ہیں اور جو ان کی خواہشات ہیں انہیں ہم پورا کریں. تو پہلی چیز یہ ہے کہ جب یہ حکومت اقتدار میں آئی تو ایک اکانومی کا خاکہ تھا، ایک اکانومی کی سچویشن تھی جو انہیریٹ کی گئی. اس پہ میں زیادہ وقت صرف نہیں کروں گا، لیکن ایک آدھ جو بڑی چیزیں ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کروں گا. پہلی بات یہ ہے کہ 31,000 ارب جو تھے اس کا ایک قرض ایک ورثے میں ملا. اور سچویشن اس طرح سے ہے کہ اگر ریونیو
बोर्ड, फेडरल रेवेन्यू बोर्ड का अगर 4,000 अरब जो है टैक्स कलेक्शन है, तो उसमें से 2,000 अरब जो है वो फ़कत इस कर्ज़ों के सूद देने में सर्फ हुआ। और अगर आप ये सोचें कि सूबों को 60% के करीब चले जाता है तो वी स्टार्ट डे 1 with a net negative situation कि पहले दिन से हमें अपने फ़ौज के अखराजात, अपनी सिविलियन हुकूमत के अखराजात, अपनी तरक्याती प्रोग्रामों के अखराजात वो हैं इस सिचुएशन में कि हमें ये सब कर्ज लेकर पूरा करने पड़ते हैं। तो अगर हम हकीकत और सच्चाई से बात करें तो ये कुदरती बात है कि ये इस हुकूमत के लिए हुए कर्ज नहीं है, ये कर्ज इन्हें विरसे में मिले हैं और हमारे ऊपर इस वक्त ये जिम्मेदारी है कि हम इनसे निपटें। लेकिन ये जायज़ बात नहीं होगी, ये फेयर बात नहीं होगी कि हम एक जानिब इन चीज़ों से निपटने के लिए कोशिश कर रहे हों और फिर हम ही पे तनकीद की जाए कि जी आप कर्ज क्यों ले रहे हैं, कर्ज माजी के कर्जों का सूद देने के लिए। So we have to have a very balanced, very fair framework जिसके तहत पब्लिक में एक डिस्कोर्स हो और हम आपस में जब बैठें तो सियासत को एक जगह रखें और सच्चाई को दूसरी जगह रखें और कोशिश हो कि हम जो फैक्ट्स हैं उनके ऊपर एक दूसरे से ख्वामखा इख्तलाफ राय नहीं रखें। तो एक तो ये सिचुएशन थी। दूसरी ये थी कि देखें हमने तकरीबन 100 बिलियन डॉलर्स के फॉरेन लोन्स लिए हुए थे हमारे आने से पहले और फॉरेन लोन्स जो हैं डॉलर्स में थे तो वो डॉलर्स में ही वापस किए जा सकते हैं और डॉलर्स कमाने की सिचुएशन इस तरह थी कि पिछले 5 साल में हमारी जो एक्सपोर्ट्स हैं जिससे हम डॉलर कमाते हैं उसकी अंदर 0% ग्रोथ हुई और जो चीज़ें हम बाहर से ख़रीदते हैं जिन पे हमें डॉलर्स खर्च करने होते हैं वो मुसलसल बढ़ती रहीं। हत्ता कि जो ट्रेड का जो गैप था वो तकरीबन 40 अरब के करीब डॉलर्स में था और तो एक जानिब कि आपके फॉरेन एक्सपोजर, दूसरी जानिब कर्ज़ों की तादाद और मसाइल वैसे के वैसे ही खड़े हुए। तो इस सिचुएशन में कोशिश ये हुई है कि बजट के अंदर 3-4 अहम चीज़ों के ऊपर फोकस किया जाए। सबसे पहली बात तो ये कि जो एक्सटर्नल डेफिसिट है उसको एक मैनेजेबल हद तक कंट्रोल किया जाए और उसके लिए आपने देखा कि 9.2 बिलियन डॉलर्स मोबिलाइज किए गए। उसके बाद जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं उसके लिए खुसूसी तौर पे डेफर्ड पेमेंट की अरेंजमेंट्स की गई जो तकरीबन 4.5 अरब के करीब बिलियन डॉलर्स की थी और साथ ही साथ इंपोर्ट्स के ऊपर इस तरह की ड्यूटीज़ लगाई गई लग्जरी प्रोडक्ट्स के ऊपर कि वो इंपोर्ट्स को कम किया जाए और एक्सपोर्ट सेक्टर को सब्सिडीज़ दी गई, उनको मराद दी गई दूसरी ताकि वो अपनी एक्सपोर्ट्स बढ़ा सकें। तो दैट वाज द गोल नंबर 1। दूसरा ये था कि हमें जो फिस्कल डेफिसिट है यानी जो हमारे अखराजात हैं और हमारी जो आमदनी है उसमें एक तवाज़न हो, हम अपनी हैसियत से चलें। तो उसके लिए हमने रेवेन्यू का टारगेट जो था उससे चैलेंजिंग बनाया है। हम ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान के अवाम जो हैं ख़ास तौर पे जो इसके अमीर लोग हैं उनको अपने मुल्क के साथ सच्चा होना होगा और उन्हें टैक्सेस देने होंगे। इस वक्त हमारी जो टैक्स और आमदनी की जो शरह है तकरीबन 11-12% है जो कि दुनिया के अंदर सबसे कम तरीन शरह में से एक है और हमारे इलाके के जो दूसरे लोग हैं उनके अमीर हमारे अमीरों से काफ़ी ज़्यादा टैक्स देते हैं। तो ये एक्सेप्टेबल बात नहीं है और इसके लिए अगर हमें कुछ लोगों को नाराज़ करना पड़ेगा तो फिर
ہم ناراض کرنے کو تیار ہیں. تو یہ ٹارگٹ جو ہے فکس کیا گیا. اور دوسری جانب ہم نے کہا کہ ہمیں اپنے اخراجات کم کرنے ہیں اور ہمیں پاکستان کے پبلک کو یہ میسج دینا ہے کہ ہم سب سے اول ہوں گے اپنے اخراجات کم کرنے میں. اگر ہم کسی اور سے قربانی مانگ رہے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں انہیں کنونس کرنا ہوگا کہ ہم خود قربانی دینے کے لیے تیار ہیں. تو ہم نے آسٹیریٹی دکھائی اور جو سویلین گورنمنٹ کا جو اخراجات تھے ان کو واضح طور پہ کم کیا. اور پچھلے سال یہی فگر جو تھا اس سے دیٹ واز اس کو 437 یس فائنانس سیکرٹری صاحب 437 بلین ہم نے رکھا اس سال ان کمپیریزن وتھ a number of much higher number last year. جی تو 468 سے 437 468 سے 431 ہم نے مہنگائی کی وجہ سے جو قیمتیں بڑھتی ہیں اس کے باوجود ہم نے اس کو کم کیا. نہ صرف یہ کہ نہیں بڑھایا بلکہ ایکچولی کم کیا. اور دوسری جانب آپ نے دیکھا ہوگا بجٹ اسپیچ میں سنا ہوگا کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ہوا کہ ہماری آرمڈ فورسز نے ایک فریز جو ہے اس کو والنٹریلی ایکسیپٹ کیا. یعنی ان کی جو ہماری پاکستانی آرمڈ فورسز کا جو بجٹ ہے جو 1150 کے اوپر تقریباً لاسٹ ایئر تھا اسے اسی سطح پہ فریز کیا گیا. اس میں بھی کوئی انکریز نہیں کی گئی. تو یہ ایک بہت اچھا ایک میسج ہے جو ہم دنیا کو اور پاکستان کے لوگوں کو دے رہے ہیں کہ جو ہائی لیول لیڈرشپ ہے وہ سب یونائٹڈ ہے اس چیز میں کہ ہاؤ ٹو کنٹرول دی ایکسپینڈیچرز آف دا گورنمنٹ. اور ساتھ ہی ساتھ جو قرض ہیں وہ ہمیں واپس کرنے ہیں. اگرچہ بورو اوروں نے کیے ہیں لیکن ہمیں واپس کرنے ہیں کیونکہ پاکستان ڈیفالٹ نہیں کر سکتا. اور اس کے لیے آپ سن کے حیران ہوں گے کہ 2900 ارب رکھے جا رہے ہیں ماضی کے قرضوں کو پے کرنے کے لیے, ان کا سود پے کرنے کے لیے. تو 2900 ارب یعنی ہم اپنی فوج کو 1150 دیں اور 2900 ارب جو قرضے لیے گئے ہیں ماضی میں اس کا سود پے کریں. So these are some of the big items جو کہ ایکسپینڈیچر سائڈ کے اوپر ہیں. جو ایک چیز اب کیا ہوا کہ ہم نے ان چیزوں کے باوجود کہ ہماری اوور آل فائنینشیل کنڈیشن ایسی ہے, ہم نے کہا ہم چند چیزوں کے اوپر کمپرومائز نہیں کریں گے. ہم کم از کم 3 یا 4 ایسی بنیادی جگہ ہیں جہاں پہ ہم ایکسپینڈیچرز جو ہیں ان کو نہ صرف یہ کہ نہیں گھٹائیں گے بلکہ ایکچولی بڑھائیں گے. وہ 3-4 ایریاز بھی میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. پہلی چیز یہ کہ ہم نے کہا کہ اگر ہم دقت سے گزر رہے ہیں تو ہمارے جو ولنریبل لوگ ہیں, ہمارے جو کمزور طبقے والے لوگ ہیں, جو نچلی سطح پہ آمدنی والے لوگ ہیں, جو بیوائیں ہیں یا جو غریب خواتین ہیں جو کہ ہاؤس ہولڈ کو لیڈ کر رہی ہیں, ہمیں ان تک پہنچنا چاہیے. اور ہمیں انہیں یہ احساس نہیں دلانا چاہیے کہ ہم انہیں بھلا چکے ہیں. اور اسی لیے جو ہماری سوشل سیفٹی نیٹ کا بجٹ ہے اس کو ہم نے تقریباً دگنا کیا. اس کو 100 بلین سے 191 بلین تک ہم لے گئے. اور اس میں آپ دیکھیں گے یہ تفصیلات موجود ہیں اور سوال جواب میں آپ کو بتائے جا سکتے ہیں کہ اس میں ہیلتھ کارڈ بھی ہے, صحت کے لیے ایک غریبوں کے لیے ایک انشورنس ہے کہ وہ بیمار ہوں تو ان کو مفت علاج کرایا جا سکے. یہ ایک فوڈ نیوٹریشن کارڈ بھی دیا جائے گا جس میں ان کو
کھانے پینے کی چیزیں جو بہت بنیادی ہوتی ہیں وہ بھی ملیں گی، اور یہ تمام چیزیں جو ہیں ان کی تفصیلات ہم سوال جواب میں کر سکتے ہیں۔ دوسری چیز جس پہ ہم نے کہا کہ ہم اپنے انہی ولنریبل سیگمنٹس کے لوگوں کو پروٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں، وہ الیکٹرسٹی کی قیمتوں کے بڑھنے کی صورت میں ان کو پروٹیکشن دینا۔ تو اس کے لیے جو بھی الیکٹرسٹی کا یوزر جو کہ کم الیکٹرسٹی یوز کرتا ہے، یعنی 300 یونٹ سے کم یوز کرتا ہے، اس کے لیے ہم نے سبسڈی رکھی کہ اگر خدا نخواستہ تیل کی قیمتیں دنیا میں بڑھتی ہیں اور اس کی وجہ سے یہاں پر بجلی کی قیمت میں اضافہ ہوتا ہے تو یہ اضافہ ان کے اوپر لاگو نہ ہو، اور اس کے لیے 216 ارب روپے رکھے جا رہے ہیں بجٹ میں، تاکہ یہ جو چھوٹے کنزیومرز ہیں ان کو بچایا جائے اس تکلیف سے، قیمتیں بڑھنے کی تکلیف سے۔ تیسری چیز تو یہ جو ہیں ولنریبل سیگمنٹس کے لیے، اور اس میں جس طرح میں نے کہا کہ 216 ارب رکھے گئے ہیں اس چیز کے لیے۔ دوسری چیز جہاں ہم نے کہا کہ ہمیں ایفرٹ لگانی ہے وہ ہے ہمارا ترقیاتی بجٹ، کیونکہ ترقیاتی بجٹ کی وجہ سے جاب کریشن بھی ہوتی ہے، اس کی وجہ سے انفراسٹرکچر بھی بنتا ہے، اور مختلف علاقے جو ہیں ان تک جو ہے ترقی پہنچتی ہے۔ تو اس مد میں پچھلے سال تقریباً 550 ارب روپے ایکچوئل اسپینڈ ہوئے، اور اس سال 950 بلین جو ہے اس کا بجٹ ڈیولپمنٹ کے لیے رکھا جا رہا ہے، اور یہ تفصیلات بھی آپ منسٹر دے سکتے ہیں، لیکن اس کے اندر ڈیمز کے لیے بھی ہیں، بادشاہ ڈیم کے لیے، محمد ڈیم کے لیے، ڈاسو پروجیکٹ جو ہائیڈل پاور کا ہے، اس میں روڈ نیٹ ورکس کے لیے بھی ہیں، اور بلوچستان اور کراچی پیکیجز بھی ہیں، اور فاٹا کے لیے بھی ہیں۔ تیسری جگہ جہاں ہم نے کہا کہ ہمیں ریچ آؤٹ کرنا چاہیے اس وقت، وہ ہے کہ جو علاقے بہت ہی غربت یا دقت میں پھنسے ہوئے ہیں، خصوصی طور پہ ہمارے قبائلی علاقے یا بلوچستان کے کچھ علاقے، ان کو ہم ریچ آؤٹ کریں، اور اسی وجہ سے جو فاٹا کے جو مرج ڈسٹرکٹس ہیں، یہ ایک بڑا فیصلہ ہوا ان کو مرج کیا جائے، اور اس حکومت نے اس کو مین اسٹریم کرنے کے لیے بہت ایک انتھیوزیزم، بہت ایک ولولے کے ساتھ اس پروجیکٹ کو آگے بڑھایا ہے، اور اس سال ہم 152 ارب روپے فاٹا کے لیے یہ جو ڈسٹرکٹس ہیں ان کے لیے رکھ رہے ہیں، اور ان کو تمام انداز میں سہولیات بھی دی جائیں گی، ترقیاتی پروگرام بھی دیے جائیں گے، اور ان کی سیٹلمنٹ کے اوپر بھی اخراجات کیے جائیں گے، تاکہ وہ بالکل انٹیگریٹ ہو جائیں پاکستانی سوسائٹی میں۔ سو دس از another very important initiative۔ چوتھی چیز جو ہم نے کہی کہ اس کم آمدنی کے ماحول میں بھی ہمیں ایفرٹ لگانی ہے، وہ پرائیویٹ سیکٹر کی مدد کرنے کے لیے۔ تو ہم نے انہیں الیکٹرسٹی، ہم نے انہیں گیس، ہم نے انہیں لونز، یہ تمام میں جو ہے سبسڈی دینے کے لیے اگری کیا ہے، اور ان کی تفصیلات بھی آپ کو سوال جواب میں بتائی جا سکتی ہیں۔ اب آپ اگر ان چیزوں سے ہٹ کے آئیں کہ جی یہ 5500 بلین جو ہے کہاں سے ریز ہوں گے، اور اس میں جو ہے کیا ہمارا جو ہے فلسفہ ہے اور کیا ایفرٹ ہوگا، تو وہ جو ہے چیئرمین FBR یہاں پہ موجود ہیں، اور آپ کو پتہ ہے مجھے بہت خوشی ہوتی ہے شبر زیدی صاحب سے سوالوں کے جواب دلوانے میں، تو وہ انشاءاللہ آپ کو تفصیلات بتائیں۔ میں جو ایک آدھ چیزیں جو بہت موٹی موٹی چیزیں ہیں وہ آپ کے سامنے پیش رکھوں گا۔ پہلی بات یہ ہے کہ جو ایک بڑا ایریا جہاں سے ہم ٹیکس
کلیکٹ کرنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ دیکھیں یہاں پر ایکسپورٹ جو کرتا ہے اس کے اوپر 0 ریٹنگ لگی ہوئی ہے، یعنی جو بھی سیکٹر ایکسپورٹس کر رہے ہیں ان پہ کسی طرح کا کوئی ٹیکس نہیں، اور الحمدللہ یہ نظام برقرار رہے گا، اس میں کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں ہوگی۔ لیکن اگر ایکسپورٹ کر رہے ہیں لیکن ساتھ ہی ساتھ اپنے ملک میں بھی بیچ رہے ہیں، تو جس طرح باقی لوگ اپنے ملک میں بیچ رہے ہیں، تو اگر آپ کپڑا بیچ رہے ہیں تو آپ کو اس پہ ٹیکس دینا ہوگا۔ لیکن اگر آپ جرمنی کو بیچ رہے ہیں، آپ برازیل کو بیچ رہے ہیں، آپ انگلینڈ کو بیچ رہے ہیں، اس پہ کوئی ٹیکس نہیں، تو یہ ایک غلط تاثر ہوگا کہ کوئی ایکسپورٹ سیکٹر کے اوپر یہ جو نظام ہے ٹیکس کا اس سے کوئی چھیڑ چھاڑ ہوئی ہے، یہ نہیں ہو رہی ہے، بلکہ کئی چیزیں ایسی ہم کر رہے ہیں کہ ایکسپورٹرز کو اور مدد ملے۔ سو دیٹس ون ویری امپورٹنٹ تھنگ۔ اب کیا ہو رہا ہے کہ اس وقت جو ڈومیسٹک سیکٹر میں یعنی جو سیلز ہو رہی ہیں، یہ تقریباً ہمارا اندازہ ہے، ہو سکتا ہے یہ اندازہ تھوڑا بہت 100% کوئی ایگری نہ کرے، لیکن ہمارا اندازہ یہ ہے کہ تقریباً جیسے 1200 ارب روپے کی ڈومیسٹک فار ایگزامپل ٹیکسٹائل کی سیل ہو رہی ہے، اور اس پہ ہمیں آپ کو پتا ہے کتنا ٹیکس ملتا ہے، 6 سے 8 ارب روپے۔ دیٹ از ناٹ ایکسیپٹیبل۔ آپ بنائیں، یہ ملک بنا ہے کہ یہاں پہ بزنس مین اپنی بزنس لگائیں اور الحمدللہ جتنا بھی جائز پیسہ کمائیں، ہمیں اس میں خوشی ہونی چاہیے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ 1200 کی یہاں پہ سیل کریں اور اس پہ 6 بلین یا 8 بلین کا ٹیکس دیں۔ تو انشاءاللہ تعالی اس سیکٹر کو اپنی جو نیشنل ڈیوٹی ہے وہ پوری کرنی ہوگی۔ دوسری چیز، اب ایک جو تنقید بھی آ رہی ہے کہ جی اس میں کہیں ریفنڈز کا جو سلسلہ ہے وہ اس میں دقت نہ ہو، تو میں یہاں پہ ایکسیپٹ کر رہا ہوں کہ ہمارا جو ریفنڈز کا سلسلہ ہے اس میں بہت بہتری کی گنجائش ہے، اور میں آپ سے کمٹ کر رہا ہوں کہ یہ اس نظام کے مکمل امپلیمنٹیشن یعنی بجٹ کے بعد سے پہلے ہم یہاں ایک پریس کانفرنس کریں گے اور ریفنڈز کے نظام کو کس انداز میں بہتر کیا جا رہا ہے اس کے بارے میں آپ کے سامنے جو ہے گیم پلان پیش کریں گے، اور ہم کوشش کریں گے کہ بنگلہ دیش اور چائنا کا جو ماڈل ہے ریفنڈز کا اس کو اڈاپٹ کیا جائے اور یہ بینکس کے تھرو کیا جائے، اور جو وقت لگتا ہے اس کو بھی کم کیا جائے، اور ہم آپ کو بھی اور آپ کے اس میڈیم کے تھرو بزنس سیکٹر جو ہے اس کو بھی انوائٹ کر رہے ہیں کہ وہ بھی سجیشنز دیں جو پریکٹیکل ہوں تاکہ اس معاملے کو، اس بہانے کو ختم کیا جائے۔ اب دوسری چیز یہ کہ جو ایک اور طریقہ ٹیکس کے نظام میں بہتری لانے کے لیے ہے وہ یہ کہ جو سیلز ٹیکس ہے جو مختلف چیزوں پہ لگی ہوتی ہے، فار ایگزامپل پینٹس کے اوپر یا ایئر کنڈیشنرز پر یا واشنگ مشینز پر یا ٹائرز کے اوپر، وہ مینوفیکچرنگ اسٹیج پہ کلیکٹ کی جائے اس قیمت پر جو کہ اسٹکر کی قیمت ہے، تو آئی تھنک دیٹ ول آلسو امپروو دی ٹیکس کلیکشن، اور اس میں جو ہے ہیرا پھیری کی جو پاسبلٹیز ہیں وہ کم ہوں گی۔ تیسری چیز یہ ہے کہ ایک اہم چیز کی جا رہی ہے اور اس کے اوپر چیئرمین ایف بی آر آپ کو اور وضاحت دیں گے کہ ہم یہ نان فائلر کی ڈسٹنکشن ختم کر رہے ہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ مستقل نان فائلر رہیں اور آپ کو لوگ ایکسیپٹ کریں کہ آپ نان فائلر ہیں، تو یہ سسٹم جو ہے اس کو ختم کیا جا رہا ہے، اور اب اگر کوئی نان فائلر جو ماضی میں نان فائلر رہا ہے وہ اگر کوئی گاڑی خریدے گا، کوئی پراپرٹی خریدے گا، اس کو آٹومیٹیکلی فائلر بننا پڑے گا، اور اگر وہ 45 دن کے اندر فائلر نہیں بنتا ہے تو اس کو آٹومیٹیکلی اسیس کر کے ٹیکس لائبلٹی آدھے گھنٹے بعد 45 دن کے اس کو پہنچ جائے گی۔
اور پھر اس کو ظاہر کرنا ہوگا کہ اس نے اگر 20 لاکھ کی گاڑی خریدی تو اس کی آمدنی کا کیا ہے سورس. سو انشاءاللہ اس کے کافی فار ریچنگ اور اچھے جو ہیں اثرات آئیں گے, اور ہمارے ملک میں یہ جو ایک ہمیشہ ایک ڈیزائر رہتی ہے کہ ٹیکس کا بیس جو ہے اسے بڑھایا جائے اور موجودہ ٹیکس پیئرس کے اوپر زیادہ بوجھ نہیں ڈالا جائے, اس میں بھی لوگوں کو میرے خیال میں اطمینان آئے گا. اور دوسری چیز یہ کہ فائلنگ کا جو طریقہ کار ہے اس کو آٹومیٹ کیا گیا ہے, یعنی اگر آپ نان فائلر ہیں اور فائلر بننا چاہتے ہیں تو آپ 6 منٹ میں کمپیوٹر کے اوپر بن سکتے ہیں. کسی بندے سے آپ کو ملاقات نہیں کرنی ہے, کسی سے کوئی ہاتھ نہیں ملانا ہے, کسی سے کوئی چیز نہ مانگنی ہے, نہ کسی اور کو موقع دینا ہے آپ سے مانگنے کا. سو دس از آٹومیٹڈ, اور اس کی تفصیلات بھی اگر آپ چاہیں گے وہ مل جائے گی. چوتھی چیز یہ کہ دیکھیں جو ٹیرفز کا سسٹم ہے, یعنی جو باہر سے چیزیں آتی ہیں ان پہ جو ٹیکس لگایا جاتا ہے, تو ہم نے کوئی 1655 لائنز جو ہیں, لائنز کا مطلب ہے کہ ہر لائن کے اندر کئی پروڈکٹس ہوتے ہیں, تو اس میں مطلب 50,000 1 لاکھ کے قریب بھی پروڈکٹ ہو سکتے ہیں. تو 1055 جو لائنز ہیں امپورٹس کی, جو را مٹیریلز ہیں, ہر وہ را مٹیریل جو پاکستان میں پروڈیوس نہیں ہوتا ہے اس کے اوپر ہم نے ٹیرف جو ہے, کسٹم ڈیوٹی جو ہے اس کو 0 پر کر دیا ہے. یہ ایک بڑی چیز ہے جو میرے خیال میں لوگوں کو ابھی تک ابھر کے نہیں آئی ہے, تاکہ ہمارے جو انڈسٹری ہے اس کو را مٹیریل جب باہر سے آئے تو اس کے اوپر یہ فائدہ ہو اور کاسٹ آف پروڈکشن میں کمی